Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hafizabad. क्लास 9 सबक पढ़ेंगे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। पैराग्राफ की तशरीह पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 है, जिसमें मुसन्निफ बताते हैं कि ज़िंदगी में दोस्तों का एक दूसरे पर बड़ा हक होता है, ताहम अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्तों के हकूक़, मसरूफियात और मसाइल को मद्देनज़र रखे। मामलाते ज़िंदगी में वक्त की कदर व कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए। हमें अपने वक्त की भी कदर करनी चाहिए और दूसरों के औकात में भी गलत तरीके से खलल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। मुसन्निफ बताते हैं कि दोस्ती दुनिया का अनमोल तरीन तोहफा है। दोस्ती के कुछ असूल होते हैं, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो बावकार रहेंगे, वरना अच्छे दोस्त हमसे रूठ जाएंगे। हमें हमेशा दोस्तों की मसरूफियात का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों को बेजा और बेवक्त तंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने दोस्तों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से दोस्ती की गाड़ी चलेगी, वरना फिर हमें भी मुसन्निफ के बकौल यही कहना पड़ेगा कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सबक के मुसन्निफ हैं सजाद हैदर यल्दरम। सजाद हैदर यल्दरम के आबाओ अजदाद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में जागीरें छीन ली गईं। आप यूपी के कस्बे टहनूर ज़िला बंजूर में पैदा हुए। उनका बचपन बनारस में गुजरा। इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया। ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़ुबान सीखी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया। 1943 में वफ़ात पाई। सजाद हैदर यल्दरम साहिबे तर्ज अदीब और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजम शोहरत का बाइस बने। ख्यालस्तान इनके अफसानों का मजमूआ है। इनकी इंशा परदाज़ी में हिस्से मज़ाबी शामिल है। सबक पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 1, ये आप सुनेंगे, मैं आपको पैराग्राफ की तशरीह करवाऊंगी। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर तरीके से, पुरअसर तरीके से अपनी हालत ज़ार, अपनी गरीबी की हालत लोगों से बयान कर रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच तकरीर उन्हीं अल्फाज और इसी पैराए में दोहराई जाती थी। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं इस शख्स को देखने और इसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। इस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमुआशी और बेहयाई ने सूरत मस्ख़ कर दी थी, बिगाड़ दी थी। ये तो इसकी शक्ल थी, रही इसकी सदा तो मैं ऐसा कसीउल कल्ब नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ कि सिर्फ इसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए, यानी एक एक लफ्ज़ करके लिखी जाए। चुनांचा वो स्पीच या सदा जो कुछ कहिए ये थी, ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों को मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मैं परदेसी हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ, मैं परदेसी हूँ। यहाँ तक पैराग्राफ नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इसकी तशरीह करेंगे। सबक का उन्वान लिखेंगे, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुसन्निफ का नाम लिखेंगे सजाद हैदर यल्दरम। माखज़ लिखेंगे ख्यालस्तान, सिंफ, अफसाना। इसके बाद मैं सियाको सबाक पढ़ूंगी। सियाको सबाक सुन लें। तशरीह तलब इक़्तबास उर्दू की दरसी किताब से लिया गया है, जो मुसन्निफ की मशहूर ज़माना किताब ख्यालिस्तान से अख़ज़ किया गया है, जिसमें वो बताते हैं कि चांदनी चौक पर एक फ़कीर सदा लगाता है कि ए भाइयों, मुझ बदनसीब की पुकार सुनो, मेरा कोई दोस्त नहीं जो मेरी मदद कर सके। लेकिन मुसन्निफ बताते हैं कि एक मैं हूँ कि मेरे बेशुमार दोस्त हैं। कोई कर्ज़ लेने के लिए आ जाता है, कोई अपने बीवी बच्चों की बीमारियों की फ़िक्रमंद में है,
کوئی مقدمے بازی میں پڑا ہے، کوئی موسیقی کا دل دادا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس پیراگراف کی تشریح سن لیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کے مشہور بازار چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ وہاں میں نے ایک فقیر کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بڑے ہی دکھ بھرے انداز سے لوگوں کو اپنی مفلسی اور ناداری اور بری حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اپنی قسم پرسی اور مصیبتوں بھری زندگی کے حالات اس لیے سنا رہا تھا کہ لوگ اس پر ترس کھائیں، اور وہ لوگوں کی توجہ اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صرف 2-3 منٹ کے لیے خاموش ہو جاتا، پھر دکھ بھری تقریر انہی الفاظ اور اسی انداز میں دہراتا۔ اس فقیر کا اپنی غربت اور بری حالت بیان کرنے کا انداز کچھ ایسا خاص اور متاثر کن تھا کہ میں اس کو دیکھنے اور اس کی تقریر کے پرسوز الفاظ سننے کے لیے وہیں رک گیا۔ مصنف فقیر کے حلیے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا قد لمبا، جسم فربا یعنی موٹا تازہ تھا۔ اس کا چہرہ قدرے خوبصورت تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کو اپنے نکمے پن، بے حیائی، بے عزتی اور بدمعاشی سے بگاڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے سے بے حیائی صاف ٹپک رہی تھی۔ گویا اس نے اپنا چہرہ برے کرتوت کی وجہ سے بگاڑا ہوا تھا تاکہ لوگ اس پر ترس کھا کر بھیک دینے کے لیے رضامند ہو جائیں۔ مصنف فقیر کی ظاہری شکل و صورت کا تعارف کروانے کے بعد اس کی درد بھری آواز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں ایسا سنگ دل اور ظالم نہیں ہوں کہ اس کی آواز کو انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کر دوں، بلکہ وہ تو مکمل اور بالکل اسی طرح ہو بہو تحریر کیے جانے کے لائق ہے۔ چنانچہ اس کی تقریر یا آواز اسے جو کچھ بھی کہیں وہ یہ تھی کہ اے مسلمان بھائیو، خدا کے واسطے مجھ جیسے بدقسمت کی حالت کے بارے میں سن لو۔ میں دکھوں اور حالات کا ستایا ہوا ہوں، میرے 7 بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں، اس لیے مجبوراً دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ میں خوشی سے بھیک نہیں مانگ رہا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح اپنے وطن چلا جاؤں، لیکن کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو ترس کھاتے ہوئے مجھے گھر پہنچنے میں میری مدد کر دے۔ اے مسلمان بھائیو، میں پردیسی ہوں۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہاں میرا کوئی دوست نہیں۔ اگر میرا کوئی دوست ہوتا تو میری مصیبت اور دکھ کو سمجھتا، میرے وطن پہنچنے کا ضرور انتظام کرتا۔ اے خدا کے بندو، میری بات سنو، میں پردیسی ہوں، میں مسافر ہوں۔ یہاں تک اس پیراگراف کی تشریح مکمل ہوئی۔ آگے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہو گئے۔ میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی، وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، کئی گنا اچھی ہے۔ اس کی صحبت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں، وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے، مطمئن ہو کر بسر کرتا ہے، باوجود بسوڑنے اور رونے کی صورت بنانے کے۔ اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی، خوشی نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخرکار میں بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں مجھے ذرا سا بھی وقت ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں، تخلیہ تنہائی، اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، لکھ سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے، جو تقریر کرنی ہے، اسے سوچ سکوں۔
کیا یہ فقیر دن دہاڑے دن کے وقت اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا؟ کلاس 10 پیراگراف نوٹ کریں، آپ اس کی تشریح کریں گے۔ بھائی جان دیکھو، پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ کیا اس کے احباب دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر دوستوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خوامخواہ پڑھنی پڑے، بلا وجہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے، تبصرہ کرنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق اللہ اللہ کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے نہیں جانا پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں، کوئی حیرانگی نہیں کہ ہٹا کٹا ہے، موٹا تازہ ہے اور میں نحیف و نزار ہوں، کمزور اور ناتواں ہوں۔ پیراگراف نمبر 2، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ، صنف، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے۔ آگے پڑھائی کریں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، فضول خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دوبھر ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے، مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، میرے خیر طلب ہیں، میرے خیر خواہ ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، نفرت کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع افیر رکھنے، ہجوم رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو، واقفیت کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو، دکھ ہو۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں، باتونی دوست کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے، فطرت میں ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جا سکتا، آرام سے نہیں بیٹھا جا سکتا۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھوچال زلزلہ کے آنے سے کم نہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر، خیراتی، کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، بس اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ ہا ہا ہا، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو دیکھو، میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو۔ میں حرج کرنے نہیں آیا، ٹائم ضائع نہیں کرنے آیا۔ خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، کہو طبیعت تو اچھی ہے۔ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا۔ تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، پوچھنی تھی۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ پڑھیں گے۔
یہ کہہ کر وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، الگ بات رہی اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ اگر میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے گا، بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا۔ اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے ہیں اور دن رات انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے، ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ کلاس 10 سبق کی پڑھائی آدھی پڑھائی ہوئی، ایک پیراگراف آپ نے سنا، دوسرے کی آپ تشریح کریں گے اور جتنی بھی سبق کی پڑھائی کی گئی اس کے تمام الفاظ معنی آپ یاد کریں گے۔